गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज कर रहे होंगे बहुत ही भरपूर तरीके से। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा शो जिसके अंदर बेहतरीन पर्सनालिटीज होते हैं और बहुत सारे ऐसी टिप्स होती हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा शो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही जबरदस्त है। बेसिकली एजुकेशन का नाम आता है, एजुकेशन तो सभी हासिल कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को हासिल करने का राइट वे क्या है, एजुकेशन को किस तरह से आपने फैलाना है और एजुकेशन है क्या, इन चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एजुकेशन देखा जाए तो हमारे यहाँ हर इंसान से आपको एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि मैं बहुत एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं बहुत ही हूँ, मैं बहुत हूँ। ऐसे नहीं होता। एजुकेशन बोलने से नहीं की जाती, एजुकेशन आपके एथिक्स में होती है, आपके एटिकेट्स में होती है, आपके उठने बैठने हर चीज़ में आपको देखा जाता है और पता चलता है कि आप कितने सोबर पर्सनालिटी है और आप कितने एजुकेटेड हैं, यानी कि आपने कितनी एजुकेशन हासिल की हुई है। खैर व्यूअर्स, ये तो एक बहुत ही ह्यूज कह सकते हैं टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा वेट आपको नहीं करवाते, आज आपको बता देते हैं जो मेरे साथ दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। जिनमें मेरे साथ पहली पर्सनालिटी हैं इशरत शाहीन, जो कि एक इदारे को चला रही हैं, उसकी फाउंडर हैं यानी कि प्रिंसिपल हैं। सेकंड जो मेरी पर्सनालिटी हैं हाफिज़ मोहम्मद बिशारत साहब, जो कि प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद हैं। तो मेरे साथ ये दो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन और आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है, कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? फिर अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद बिशारत साहब, वेलकम कहते हैं आपको शो में, और किस तरह सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ हमारे व्यूवर्स को भी करा दें। वैसे तो लोग आपको जानते हैं माशाल्लाह से दोनों पर्सनालिटीज़ को, लेकिन फिर भी थोड़े से आपके बारे में जानना चाहूँगी मैम। जी, मेरा ताल्लुक़ जो है बेसिकली इस्लामाबाद से है और बहरिया इनक्लेव के पास एक गांव है, कुरी शहर, रूरल एरिया है, अंडर डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। वहाँ पे हमने कुछ अर्सा पहले तकरीबन में 2016 में मैंने अपने इदारे की इब्तिदा की थी, हम पीस लर्निंग स्कूल सिस्टम के नाम से। तो पीस लर्निंग स्कूल सिस्टम जो है वो वहाँ की बेसिकली कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, आप क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी। तो तब से लेके अब तक मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की एजुकेशन को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकूँ, मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ। जी हाफिज़ साहब, थोड़ा सा अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मोहम्मद बिशारत, प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से और गुज़िश्ता 15 साल से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तालीम व ताल्लुम से। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी में 500 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। मैं उनका बानी हूँ और प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी का भी। और इसके अलावा मेरे अपने बहुत से तालीमी इदारे हैं जो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ नाम से काम कर रहे हैं, जिसमें अलाइड स्कूल्स हैं, ग्रेशियस मॉडल स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और बहुत सी ब्रांचेस हमारी इस्लामाबाद में, जिनमें हम बच्चों को इस वक्त तालीम व ताल्लुम का काम कर रहे हैं और तालीम दे रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है जी तालीम, इसके अगर हम हद व ख़ाल की बात करें या इसकी अहमियत की बात करें तो आप बेहतर जानती हैं कि कोई भी माँ जब बच्चा पैदा होता है तो उनको जो सबसे पहले उनकी फ़िक्र होती है वो तालीम की होती है। माँ अपने बच्चे को अपनी फैमिली में किसी के पास छोड़कर छोटे बच्चे को नहीं जाती, साथ लेकर जाती हैं। लेकिन उस्ताद एक ऐसा रुतबा है, एक ऐसी शख्सियत है कि जैसे ही बच्चा 2.5 से 3 साल का होता है तो हमारे पास या किसी भी तालीमी इदारे में वो उसका एडमिशन करवा देती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालीम कितनी अहम है एक बच्चे के लिए, कि सबसे पहला काम जो बच्चा थोड़ा सा शऊर आने के बाद शुरू करता है वो तालीम है। तो बहुत अच्छा मौजू है जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस मौजू पे हमें बुलाया और आपने इस मौजू पर हमसे बात की। तो इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे होगा हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे लफ्ज़ एजुकेशन यानी कि तालीम की बात आती है तो आप क्या समझती हैं कि बेसिक तालीम का कॉन्सेप्ट क्या है? तालीम के बारे में अगर बात की जाए ना तो मैं कहूँगी कि वो तो हम बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे,
ہم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک جو ہمارے پاس انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں نصاب ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں، ہم بچوں کو وہ رٹا سسٹم کے تھرو پڑھا دیتے ہیں اور جس کا بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم لفظ ایجوکیشن کو دیکھیں، اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا، تو جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی تربیت کی تھی، ایجوکیشن وداؤٹ تربیت میرا خیال ہے کہ بالکل زیرو ہے. کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ایک بندے کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے اندر ایٹیکیٹس، اس کو شعور نہ دیا جائے، اس کو معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کا طریقہ نہ سکھایا جائے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے، بندہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو نالج پلس ان کی تربیت اور دین ان کا معاشرے میں رول کہ وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کریں گے، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے اس کو میرے خیال میں کہ اس کو ایجوکیشن کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں تعلیم اس طرح کی دینی چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا حافظ محمد بشارت صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جیسے میڈم سے میں نے سوال کوٹ کیا کہ ایجوکیشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس ٹائم کہاں دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن لفظ ہے کیا بیسک؟ دیکھیں ایجوکیشن کا جو معنی ہے وہ تو ہے جاننا، دانستن جسے کہتے ہیں. اگر تعلیمی نظام کی بات کریں تو ہمارے ملک میں بہت سے تعلیمی نظام رائج ہیں. ایک اگر ہم بات کریں انگلش میڈیم، اردو میڈیم، پھر جو ہمارے مدارس کے سسٹم ہیں وہ ایک الگ تعلیمی نظام ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر رورل اور اربن ایریاز کی بات کی جائے، شہروں کا تعلیمی معیار مختلف ہے اور دیہاتوں کا مختلف ہے. دیہاتوں میں پڑھنے والا بچہ، شہروں میں پڑھنے والا بچہ، وہ بہت بڑا اس میں ایک فرق ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک قیام پاکستان سے لے کے ہم نے آج پاکستان بنے ہوئے 75-80 سال ہو گئے، لیکن ہم ابھی تک بچوں کو ایک نصاب نہیں دے سکے. اگر ہم اپنا پہلا آئین دیکھیں اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی یہی ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی ہم ایک ملک، ایک کتاب، ایک نصاب ہم دیں گے، لیکن نہیں دے سکے. ہر 10 سال کے بعد اس کو ہم ریویو کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی اس کے اندر خاص تبدیلی نہیں آئی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کا جس وقت تعلیمی نمبر ہے پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم 165 نمبر پہ کھڑے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 195 یا 200 ممالک کے اندر اگر ہم 165ویں نمبر پہ ہیں تو اس سے بڑھ کر اور ہماری کیا بدقسمتی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ ہم قوم کو ایک نصاب، ایک سلیبس دے ہی نہیں سکے. اگر دیکھیں ہمارا بچہ جو ایک انگلش میڈیم سکول کے اندر پڑھتا ہے وہ اور قسم کی اس کے جو سسٹم وہاں پہ سیکھ آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اردو میڈیم میں پڑھتا ہے تو اس کا اور ہے سسٹم. مدارس کے اندر پڑھتا ہے تو یہ ایک تفریق ہے. جب تک ہم اس تفریق کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مطلوبہ مقاصد حاصل ہی نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز دن بدن بنتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ سکولز وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہیں. ہم کیوں ہیں ایسا؟ وجہ یہ کہ ہمارے جو بیسکس جس پہ کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا. ایجوکیشن کبھی ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہی. یہ وجہ ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں بہت پیچھے ہیں. کوشش ہم پوری کرتے ہیں اپنی طرف سے، گورنمنٹ جو بھی ہے وہ ہر گورنمنٹ ایک. اچھا بشارت صاحب، ایک کانسیپٹ ہے ہماری ایجوکیشن نظام کے اندر کہ انگلش کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ کیا جاتا ہے. کہ میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے، موسٹلی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ آئے نہ آئے، کیونکہ میں خود بھی 2 سے 3 سال ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھاتی رہی ہوں، تو میں وہاں پہ دیکھتی تھی وہ کہتے تھے ہمارے بچے کو کچھ آئے نہ آئے، صرف انگلش آنی چاہیے ہمارے بچے کو، اس کو کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، صرف انگلش آنی چاہیے. تو اس کانسیپٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو انگلش فوبیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بس انگلش بولنی آنا چاہیے. ہمارے ہاں سٹینڈرڈ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی 2-4 لائنز انگلش کی اچھی بول لیتا ہے، بات کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری قومی زبان اردو ہے. ہماری قومی زبان جو آئین کے اندر بھی لکھی وہ یہی ہے کہ جی اردو ہونی چاہیے. اب ہمارا بچہ کنفیوز ہے کہ اگر وہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو ٹیچرز یہ چاہتے ہیں کہ بچہ انگلش میں بات کرے، اگر وہ گھر میں آتا ہے تو جو بھی ہماری مادری لینگویج ہے، مادری زبان ہے، وہ اس میں بات کرے گا، اور اگر ہم بات کریں باہر کی تو وہ کوشش کرتے ہیں جی انگلش میں بات کریں. اب جب ایک بچہ بیک وقت
اب 3 سے 4 سال کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, آپ اس کو تینوں زبانیں سکھانے کی کوشش کریں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کسی طرف کا بھی نہیں رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں انگلش زبان کی. دیکھیں انگلش کو ہمیں زبان کی حد تک ہی رکھنا چاہیے تھا کہ ایک لینگویج ہے, ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے, ٹھیک ہے, جیسے عربک ہے یا کوئی اور پرشین ہے یا کوئی بھی ہے, ہمیں یہ لینگویج کی حد تک سیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں کہ جو انگلش میں بات کر لے بس وہ سب کچھ ہے. حالانکہ تعلیم الگ چیز ہے اور انگلش ایک زبان ہے, اس کو زبان کی حد تک آپ سیکھیں. اور باقی یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انگلش جو ہے نا یہی ایک معیار ہے. اب اس کی آپ ہمارے نصاب کو دیکھیں, ہمارا سلیبس دیکھیں, جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, اردو اسلامیات کے علاوہ آل سبجیکٹس جتنے بھی ہیں اس وقت انگلش میں ہیں. اور ہم نے, میں بحیثیت ٹیچر اگر بات کروں تو ہمارا بچہ انگلش سے جان چھڑاتا ہے, اس کو انگلش مشکل لگتی ہے. اب وجہ کیا ہے کہ اس کی جو بیس جب بنائی جاتی ہے, اس کو کسی پرائیویٹ اسکول میں بھیجا جاتا ہے یا کسی سرکاری اسکول میں بھیجا جاتا ہے, وہاں وہ کمزور ہوتا ہے, اس پہ توجہ نہیں دی جاتی, فوکس نہیں کیا جاتا, تو اس کی وجہ سے وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے, میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ انگلش کو زبان کی حد تک رکھیں. اصل جو چیز ہے تعلیم, وہ یہ ہے کہ بچہ سیکھے, بچہ لرن کرے, بچہ کچھ پڑھے, بچہ کچھ سمجھ کے آگے آئے. SLO بیس, بچہ سیکھ کے آگے آئے, بچے کو پتہ ہو کہ میں نے 10 سال کے اندر کیا تعلیم حاصل کی ہے, میں نے کیا تربیت وہاں سے اسکول سے حاصل کی ہے, وہ نظر آنا چاہیے. وہ بچے کے اخلاق کے اندر, بچے کے کردار کے اندر وہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ بچہ کیا سیکھ کے آئے. لیکن نہ یہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے اور نہ یہ ہمارے ملک میں جو بھی ادارے بن رہے ہیں نہ وہاں پہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. وہ بات بالکل یہی ہے کہ بس وہ چاہتے ہیں جی انگلش سیکھی جائے. تو میرا خیال ہے انگلش کو لینگویج کی حد تک رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. جی میم, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ انگلش کی بات کر رہی ہے نا, یہ صرف پیرنٹس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ اگر ہمارا نصاب, جیسے کہ بشارت صاحب نے بات کی, ہمارا تو سارا نصاب جو ہے وہ بھی اردو اور اسلامیات کے علاوہ سارا انگلش میں ہے. یہ اب ہماری مجبوری بن چکی ہے دو طرح سے میرے خیال سے. ایک تو اگر جیسے آپ کو پتہ ہے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اگر جتنا بھی آپ مواد اٹھا کے دیکھیں گے نا انٹرنیٹ پہ, جتنی بھی آپ کو انفارمیشن ہے وہ آپ کو انگلش میں اویلیبل ہے, اردو میں آپ کو بہت کم ملے گی یا دوسری زبانوں میں بہت کم ملے گی. اب اگر آپ بچے کو اردو سے دور کرتے ہیں, اگر انگلش سے, ہمارے پاس 2 راستے رہ جاتے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ہم, اور یہ بیسٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ کہہ سکتے ہیں, یا اس میں بہت زیادہ ایفرٹس انوالو ہوتی ہیں. وہ کس طرح سے کہ اگر ہم لوگ اپنا نصاب سارا اردو میں کریں, ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے, باقی تقریباً ساری لینگویجز کے ساتھ ملتی جلتی ہے. جیسے ہماری مدر ٹنگ ہوتی ہے, کسی کی پنجابی ہے, کسی کی پوٹوہاری ہے, سرائکی ہے, ایون ان کے جو پشتو ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے اردو میں اور پھر اپنے بچوں کو ایجوکیشن دی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انگلش کو لے کے چلنا ہے تو پھر ہمارا نصاب اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ انگلش کو ایز اے انگلش لینگویج پڑھانا چاہیے. باقی نصاب بے شک اردو میں ہو, لیکن بچے کو انگلش آنی چاہیے. اگر وہ دیکھے, اگر وہ پڑھے, کوئی بھی مواد وہ انٹرنیٹ سے لینا چاہے, جیسے آپ پتہ ہے کہ جدید دور چل رہا ہے, ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے, وہ بھی اویلیبل ہو اس کے پاس بھی, اس کو سمجھ آنی چاہیے. اور یہ بھی ہو کہ بھی اس کے اوپر برڈن بھی نہ ہو کہ اس نے باقی ساری چیزیں جو ہے اسی میں لرن کرنی ہے, جیسے سائنس ہوگی یا میتھس ہو گیا, جو دوسری چیزیں ہیں جو وہ صحیح طرح سے. اور اس سے بڑا فلا ہمارے یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ جو بچہ, جس طرح سے بشارت بھائی نے بات کی کہ بچہ گھر میں مدر ٹنگ بول رہا ہوتا ہے, اسکول میں آتا ہے, نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے, اس کے ساتھ جو اس کا سارا نصاب ہے وہ انگلش میں ہے. اب بچہ جب برڈنائز فیل کرتا ہے, وہ تینوں لینگویج نہیں سیکھ پاتا, وہ ان کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتا. ٹیچرز کے پاس بھی آپشن نہیں ہوتی, انہوں نے کور کروانا ہوتا ہے کورس. اب وہ لینگویج کی طرف توجہ نہیں دے سکتی, بچہ برڈنائز ہوتا ہے, وہ اس کو انگلش وہ سیکھ نہیں سکتا. آہستہ آہستہ اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. وہ انٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے موسٹلی, اگر بشارت صاحب آپ میرے ساتھ ایگری کریں تو 5ویں کلاس کے بعد, 5ویں تک کی مشکل سے پہنچتے ہیں اور 5ویں کلاس کے بعد وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اگر رورل ایریا میں دیکھا جائے تو بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد 5th کے بعد اسکول سے آؤٹ ہو جاتی ہے. ریزن اس کی صرف انگلش لینگویج ہے کہ جب وہاں تک تو رٹا چل جاتا ہے, اس کے بعد رٹا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے, بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, بچے کو ہم تھرسٹی کو پڑھا دیتے ہیں, بچہ 10 آؤٹ آف 10 مارکس لے لیتا ہے. آپ اسے پوچھیں, اسے پتہ ہی نہیں کرو کیا ہے, اس کا مورل کیا ہے. اگر ایک بچے کو آپ نمبر گیم کہہ سکتے ہیں آپ, یا جو بھی کہیں کہ ہم انگلش پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں ہم, ایک بچہ اگر ایک سٹوری پڑھ رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا اس کا مورل کیا ہے, اسے میں نے سیکھا کیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا لرن کرے گا.
اس نے کیا ایجوکیشن حاصل کی؟ اس نے کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی, اس نے جسٹ مارکس حاصل کیے 10 out of 10. اب اس سے ٹیچر بھی سیٹسفائڈ, اسکول بھی سیٹسفائڈ اور پیرنٹس بھی سیٹسفائڈ. بچہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ریزن ہے کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ مارکس 900 کے قریب لے کے جاتا ہے جب کالج میں جاتا ہے, وہ یا تو انٹری ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے, یا اس کے بعد اگر وہ ایجوکیشن کی لائن میں جاتا بھی ہے تو میں نے موسٹلی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ سپلیز لے لیتے ہیں. کیوں؟ کریٹیوٹی ہے ہی نہیں, رٹا سسٹم ہے. اگر اسی بچے کو آپ کہیں کہ ایک پیراگراف لکھ دو انگلش میں, ہی از ناٹ ایبل ٹو رائٹ. یہ ہمارے اچھا, اب بات کر لیتے ہیں حافظ صاحب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی معیار کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس ٹائم معیار ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے, پوری دنیا کے ساتھ اگر ہم اس وقت اپنے ملک کو کمپیئر کریں تو بدقسمتی سے ہم 165 پہ کھڑے ہیں. 195 آؤٹ آف 165. اب یہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی؟ ہمیں اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے. دیکھیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, ہمیں اس کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ, مین وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نصاب نہیں ہے. ایک نصاب نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے پاس مدرسہ بھی چل رہا ہے, اسکول بھی چل رہا ہے, اور انگلش میڈیم بھی چل رہا ہے, اور اردو میڈیم. تو یہ ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیے, ہونی چاہیے ملٹیپل میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کم از کم ایسا کریکولم ڈیزائن کیا جائے, ایسا نصاب بنایا جائے کہ جو عالمی جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں وہاں تک پہنچ سکے. اور دوسری بات, ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں نا, ان کو اس لیول کی سیلریز یا اس معیار کا ان کو درجہ نہیں دیا جاتا. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر کی کیا رسپیکٹ ہے. آج میں اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے ٹیچرز کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اب ان کو ہمارے ہاں ریاست یا پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, یہ بہرحال ایک دیکھنے والی بات ہے کہ ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایک استاد کی ان کی سیلری پیکج کیا ہے, ان کو آپ کتنی ملک کے اندر رعایت دے رہے ہیں, ان کو ٹیکسز میں کتنی چھوٹ ہے, یا باقی, یا اگر پرائیویٹ اسکول کوئی چلا رہا ہے تو ان کو آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیا انٹرٹین کر رہے ہیں آپ کو. ایسا نہیں ہے, ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے. اس کی وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے مدارس ہیں تو اس کو قومی دھارے کے اندر کس طرح سے لایا جا سکتا ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر کس طرح اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے اگر سسٹم چلایا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں, اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دن بدن تنزلی اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اگر بشارت صاحب بات کی جائے, جیسے آپ نے وجوہات کی بات کی جائے, تو مجھے لگتا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دو ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں, ایک گورنمنٹ اور ایک پرائیویٹ. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اساتذہ کرام ہیں وہ اچھی تنخواہیں لے لیتے ہیں لیکن اس طرح سے اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کر رہے. پرائیویٹ کے اندر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی دکان کو چمکانے کے لیے صرف دکھاتے ہیں پیرنٹس کو کہ ہم یہ کریں گے, بعد میں وہ فوکسڈ نہیں کر رہے ہوتے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, اس وقت میں وفاقی دارالحکومت میں بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اگر پچھلا 30-35 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ گورنمنٹ سکولز کتنے بنے ہیں, کتنے نئے کالجز بنے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو 2-4 کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وہ بھی ہماری جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کچھ بنائے گئے تھے. تو گورنمنٹ کی تو اس طرف کبھی توجہ رہی ہی نہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جتنے سرکاری اسکول ہیں یا کالجز ہیں ان میں بچوں کو فری پڑھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ان کو بے شک ان کو تعلیم فری دے رہے ہیں, لیکن ریاست اس کے اوپر ایک بہت بڑا پیسہ خرچ کر رہی ہے. اگر ہم اس وقت بھی حساب کریں تو اس وقت تقریباً ایک بچہ 10,000 روپے میں قوم کو پڑھ رہا ہے. باہر سے ان کی باقاعدہ ڈونیشنز آتی ہیں, ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. اب اتنا پیسہ لگا کر بھی ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے؟ اس کی وجہ آپ نے خود بتا دی ہے کہ ٹیچرز کو سیلریز تو دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کرتے. وہ بس ٹھیک ہے, اس کو ڈیوٹی کی حد تک. استاد جب تک اپنی ڈیوٹی کو صرف اور صرف نوکری ہی سمجھے گا تو بتائیں ہمارے ملک کے اندر پچھلے 25-30 سالوں میں کوئی ادیب پیدا نہیں ہو سکا, کوئی شاعر نہیں آ سکا, کوئی بڑا انسان ہم پیدا نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ استاد اپنی ذمہ داری کو ہی بھول گیا ہے.
اور آپ نے بات کی پرائیویٹ سکولز کی یا پرائیویٹ سیکٹر کی, اور آپ نے لفظ استعمال کیا دکانیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی اگر آپ بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس وقت طرح طرح کے سکولز ہیں جو کہ تعلیم دے رہے ہیں. اگر اس وقت ہمارے جو دیہی علاقوں کے سکولز ہیں وہ 1000 روپے یا 1500 روپے میں تعلیم دے رہے ہیں, تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر دست شفقت رکھیں, انہیں مراعات دیں, انہیں رعایت دیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ وہ اس اسکول کو, اس کالج کو مزید بہتر کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو مافیا تک کہا جاتا ہے. تو جب آپ ایک ٹیچر کو یا ایک تعلیمی ادارے کو رسپیکٹ ہی نہیں دیں, لیکن اگر 5% لوگ ایسا کرتے ہیں تو باقی 95% کو بلیم تو نہیں کر سکتے. تو ان کا کیا حل ہونا چاہیے, یہ بھی تو آپ بتائیے نا. جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے آپ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف ایجوکیشن اسلام آباد, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سرپرستی کرے, گورنمنٹ سرپرستی کرے, گورنمنٹ ان کو رعایت دے. اگر آپ دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وقت پوری دنیا کے اندر کی جا رہی ہے, تو آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آپ ان کے ساتھ تعلیمی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر آپ پچھلے کئی سالوں کے اندر بورڈ کی پوزیشنز بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ زیادہ پرائیویٹ سکولز لے رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی طرف رجحان کیوں ہے؟ آپ اس وقت جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان سب کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں, جتنے بیوروکریٹ ہیں, سب کے بچے پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ دکان ہے تو وہ وہاں پہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہیں, گورنمنٹ ٹیچر ہے, معذرت کے ساتھ وہ صبح اگر ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے بچے کو راستے میں کسی پرائیویٹ سکول میں چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ تو اعتماد کی بات ہے کہ ہمارا اعتماد ہی نہیں رہا. اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر اگر آپ اپنے جتنے بھی یہ اشرافیہ ہیں, جو یہ طبقہ ہے, اگر وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں, وہاں پہ بھیجنا شروع کر دیں تو وہاں کا اعتماد بھی اس پہ بحال ہوگا. ہمارے یہاں تو گورنمنٹ سکول میں جاتا ہی ہوا ہے جو فی افورڈ نہیں کر سکتا, اسٹینڈرڈز کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں جاتا. یہ آپ پڑھ لیں, رپورٹ اس پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو فی افورڈ نہیں کر سکتے, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ سکولز اور کالجز میں اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں. ورنہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے, وہ تھوڑی فی بھی افورڈ کر سکے, وہ یہی پریفر کرے گا کہ میرا بچہ پرائیویٹ سکول میں جائے. تو یہ اعتماد کی بات ہے, وہ ختم ہو گیا اعتماد, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے کہ لوگ, جیسے بشارت بھائی نے کہا کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی جو ہے اپنا بچہ پرائیویٹ سکول کے اندر بھیج کے جاتا ہے, اس کی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا. اس وقت پرائیویٹ سکولز نے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا, 60-40 کا حصہ جو ہے وہ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے. آپ یہ کہیں جو ریاست کی ذمہ داری تھی, جو گورنمنٹ سکولز کی ذمہ داری تھی, وہ نہیں پوری کر پا رہے, گورنمنٹ پوری نہیں کر پا رہی, گورنمنٹ سکولز پورا نہیں کر پا رہے, وہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اس حساب سے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پرائیویٹ سکولز کا, ان لوگوں کا جو بہت کم فیس لے کے اس ملک میں, اس ملک کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ہائی لائٹ ہو چکی ہے کہ گورنمنٹ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی, بلکہ مختلف قسم کے ٹیکسز انہیں ادا کرنے پڑتے ہیں. تو اب وہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ان کی بھی کیٹیگریز ہیں, ایلیٹ فیملی کا پرائیویٹ سکولز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایگزیکٹلی. اچھا میڈم, آپ کی جیسے ایک ویلفیئر ہے, وہاں پر آپ موسٹلی 50 سے 40% بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ نے اس کی نیش اسٹارٹ سے ہی ایسے رکھی تھی, یا آپ کا بعد میں جا کے اپنے ایریو کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں اس کو اس طرح سے لے کے چلتی ہوں؟ ایکچولی میں نے تو جب سٹارٹ لیا تھا تو میرے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے وہاں پہ زیادہ تر بچوں کو FOC پڑھانا پڑے گا. میں تو جسٹ وہاں پہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے میں نے وہاں پہ ادارہ سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ادارے نہیں تھے, موجود نہیں تھے, گورنمنٹ سکولز تھے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ایک لمٹ ہوتی ہے. لوگ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے, تو سب لوگ تو آپ کو پتہ ہے افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے وہاں کے مڈل کلاس لوگوں کے لیے وہاں پہ اسکول اسٹارٹ کیا تھا. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم, اسپیشلی جب سے یہ کورونا کا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد سے تو بہت زیادہ لوگوں کے فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوگی. تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مجھے لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن کا پتہ چلتا گیا, میں ان کو ریلیکسیشن دیتی گئی, یہاں تک کہ ابھی میرے پاس الحمدللہ مور دین 40% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ FOC جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو پھر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر 40% بچے فری پڑھ رہے ہیں تو آپ اسکول کے ایکسپینسز کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. تو ڈونیشن تو دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی NGO کے طور پہ اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا,
تو میں اپنی فرینڈس فیملی ممبرز جو ہیں میرے وہ کچھ بچوں کی فی اٹھا لیتے ہیں, وہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو جتنے بھی میکسیمم بچے ہیں جتنے ہم پڑھا سکتے ہیں ہم پڑھانے کی کوشش کریں ایف او سی. ابھی بھی میرے پاس ایک بہت بڑی لسٹ موجود ہے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں جو نہیں آ پا رہے. میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ مجھے کہیں سے ریسورسز جو ہیں وہ مجھے مل جائیں. سیکنڈ ٹائم میرا اسکول جو ہوتا ہے فری ہوتا ہے, تو تاکہ میں وہاں پہ وہ آؤٹ آف اسکول بچے جو اسکول نہیں جا سکتے, وہ بالکل نہیں افورڈ کر سکتے, نہ وہ بکس افورڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں, فی افورڈ کر سکتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی انتظام کیا جائے. اور الحمدللہ ہم لوگ اسکول میں جو بچے میرے ایف او سی پڑھ رہے ہیں ہم ان کو بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اسکول کی طرف سے, اور جو یتیم بچے ہیں ان کو یونیفارم وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا شو جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا اباؤٹ ایجوکیشن, کہ ایجوکیشن کیا ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ, ایجوکیشن کہاں پہ ریلائی کر رہا ہے, اور اس کے اندر کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے, اور اس کو مزید کس طرح سے بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. یہاں پہ اینڈ میں آپ سے ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جب بھی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی کریٹیوٹی ہو, چاہے آپ کا کوئی کام ہو یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, اس میں آپ کی لگن بہت ضروری ہوتی ہے, آپ کی چاہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کتنے زیادہ پیشنیٹڈ ہیں. ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, حاصل کرنے کے بعد اس کا استعمال آنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا آپ میں شعور آیا, کیا آپ ایک سمجھدار انسان بنے, کیا آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں, تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ حاصل کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اسٹے بلیسڈ.